बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 15 नवंबर और दिन है जुम्मे का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब को एक और जो मैसेज है वो भिजवाया गया है, और इस मरतबा कौमी हुकूमत का जो मैसेज है इमरान खान साहब को भिजवाया गया है कि खान साहब आएँ और मिलकर जो हुकूमत है और जो चोरी है वो करते हैं। इस पर कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूँगा। इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया इस पर भी। दूसरे नंबर पर जी जो खबर है, इलेक्शन धांधली 2024 से मुतल्लिक अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है, और ये केस जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 3 रुकनी बेंच होगा जो समाअत करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, शेयर आपके साथ करनी है। और आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जो तोसी हुई है पार्लियामेंट से, जिसमें 5 साल मुद्दत कर दी गई है, इस तोसी पर भी सुप्रीम कोर्ट से एक खबर है। क्या ये तोसी खतरे में पड़ गई है और ये तोसी वापस होने जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर भी एक एक्शन लिया है। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो जी इमरान खान साहब का अडयाला जेल से जो पैगाम है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब ने जेल से क्या जो पैगाम है, जो 24 नवंबर की खान साहब ने कॉल दी है, इस पर क्या कहते हैं। क्योंकि 24 नवंबर की कॉल के ऊपर बहुत जो प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा है, और किसी तरह से पीटीआई के वर्कर्स को, कारकुनान को, आवाम को बददिल करने की जो कोशिश है वो अब की जा रही है। ये खबरें चलवाई जा रही हैं जी कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि हम एग्री नहीं है तारीख पर, हम खान साहब से बात करेंगे। पीटीआई की दीगर क़यादत एग्री नहीं है कि हम खान साहब से बात करेंगे कि ये तारीख ना दी जाए। फिर ये भी खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो तो डिवाइडेड है, और आवाम जो है वो कैसे उनके साथ निकलेंगे वो तो खुद ही नहीं करना चाहते ये एहतजाज। तो एक बात आपको जो है वो मैं क्लियर करता चलूँ, इस तरह के किसी भी प्रोपेगेंडे में आपने नहीं आना। देखें, आवाम जो खड़ी है वो इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है, और ये जो लीडरशिप है, इस लीडरशिप से तो आपको कोई उम्मीदें रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है, और इस कॉल में इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम अपनी कॉल से पीछे नहीं हटेंगे, एहतजाज जारी रहेगा, बल्कि धरने में कन्वर्ट होगा। ये इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है। अब एहतजाज के हवाले से कोई जो है वो कन्फ्यूजन नहीं रही। एक होता है ना कि लीडर की ज़रूरत इस हवाले से पड़ती है कि वो गाइड करेगा, डायरेक्शन देगा। तो इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर अपनी ये फाइनल कॉल दे दी है और क्लियर हिदायत दे दी है कि इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मुतालबात मानने और उसके बाद ही ये धरना एहतजाज जो है वो ख़त्म होगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने आज फिर से 24 नवंबर की तारीख के हवाले से, कॉल के हवाले से क्या कहा है। इमरान खान साहब ने कहा है कि कौम को कॉल दे रहा हूँ, यही वक्त है, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। इमरान खान साहब की जानिब से ये कह दिया गया है। 24 नवंबर को ना सिर्फ खुद निकले बल्कि हर फर्द जिम्मेदारी लेकर लोगों को बड़े पैमाने पर मुतहरिक करने की तहरीक चलाए। इस तहरीक से हकीकी आज़ादी का ख्वाब पूरा होगा, वरना ज़िंदगी भर की ग़ुलामी कौम का मुकद्दर बन जाएगी। ये इमरान खान साहब ने अपना मैसेज इस एहतजाज के हवाले से दे दिया है। और ये जो इमरान खान साहब ने कहा है ना कि हर फर्द को जिम्मेदारी लेनी होगी और बड़े पैमाने पर आपको लोगों को खुद मुतहरिक करना होगा और तहरीक चलानी पड़ेगी, इसका मतलब ही यही है कि छोड़े पीटीआई की लीडरशिप को। अली अमीन गंडापुर अभी तक जवाब नहीं दे पाए, जो 12 इस्लाह फलांग कर आए थे ना, उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। दीगर पीटीआई की क़यादत जो है वो कहाँ पर आपको कहीं नज़र आ रही है? इमरान खान साहब कॉल्स दे रहे हैं, इसके ऊपर 24 नवंबर की कॉल के ऊपर दीगर लीडरशिप क्या कर रही है? कोई मुतहरिक नज़र आ रही है आपको? कोई बयानात उनकी तरफ आ रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा। तो इमरान खान साहब की भी जो सारी तवज्जो है वो भी अवाम की तरफ है। इसलिए इमरान खान साहब अवाम से ही कह रहे हैं कि ये हकीकी आज़ादी, और ख़ुद आपने ज़िम्मेदारी लेकर खुद ही जो तहरीक है वो चलानी है। जो क्लैरिफिकेशन थी वो मैंने कर दी है। और ये भी इमरान खान साहब ने क्लियर किया कि अगर आपने अभी आप ना निकले तो फिर इसका मतलब ये है कि ग़ुलामी जो है वो आपके लिए फिर आपका मुकद्दर बन जाएगी, फिर सारी ज़िंदगी आप ऐसे ही रहें। मज़ीद इमरान खान साहब ने कहा है जी कि मुल्क में जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया है, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। 1 साल मुझे और मेरी अहलिया को जेल में रखने के बाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जनरल खुद एतराफ़ उसने किया कि तोशा खाना में मिस ट्रायल जो है वो हुआ, और इस दौरान इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। देखें ना कितना ये मज़ाक़ खेज़ किस्म का बयान है
کہ یہ ٹرائل ہو گیا، سزا ہوگی، ہائی کورٹ میں جب وہ چیلنج ہوا کسی بھی سٹیج پر پروسیکیوٹر نے کچھ نہیں کہا، اور ابھی آ کر کہتے ہیں جی کہ اس کو واپس بھیج دیا جائے، ٹرائل ہی صحیح نہیں ہوا، واپس ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اس کیس کا دوبارہ سے جو ٹرائل ہے وہ کرے. یعنی کہ ٹرائل صحیح نہیں ہوا تو یہ جو اتنا عرصہ عمران خان صاحب قید میں رہے ہیں اس کا خمیازہ جو ہے، ازالت جو ہے وہ کون بھرے گا؟ تو اس کی بھی عمران خان صاحب نے خوب جو کلاس ہے وہ لی ہے. یہ اعتراف ریاست پر قابض مافیا کی جانب سے نیب کے ذریعے سیاسی انتقام کا اعتراف اور ہمارے نظام انصاف پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا. اس اعتراف کے بعد میں چیئرمین نیب، پراسیکیوٹر جنرل، تفتیشی افسر اور متعلقہ ججز کے استعفوں کا مطالبہ کرتا ہوں. عمران خان صاحب کی جانب سے اڈیالہ جیل میں یہ جو گفتگو ہے وہ کی گئی ہے. بہرحال کلیئر میسیج عمران خان صاحب نے دے دیا ہے اپنی کال کے حوالے سے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ایک اور رابطہ کر کے یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب قومی حکومت جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور سارے مل کر حکومت کرتے ہیں، یعنی کہ سارے مل کر پھر جو چوری ہے وہ کرتے ہیں. عمران خان کا مسئلہ جو ہے وہ حکومت نہیں ہے، عمران خان کا مسئلہ اقتدار نہیں ہے، عمران خان کا مسئلہ حقیقی آزادی ہے، جس کے لیے عمران خان کھڑا ہوا ہے، جس کے لیے عمران خان ڈٹا ہوا ہے، جس کے لیے عمران خان لڑ رہا ہے. تو اس پر بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے. کلیئر عمران خان صاحب نے میسج دے دیا ہے کہ میری ڈیڈ باڈی اگر اڈیالہ جیل سے جاتی ہے تو جائے، لیکن کسی قسم کی کوئی جو ڈیل ہے وہ نہیں ہوگی، اور خاص طور پر آپ لوگوں کے ساتھ. یہ عمران خان صاحب کی جانب سے. اور ایون کہ بات چیت کے حوالے سے بھی جو خان صاحب نے کہا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا کہتے ہیں کہ بات بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی، اور وہ بھی بات یہ نہیں ہوگی کہ کوئی ڈیل ہم ان کو دے دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں بات کرنا چاہتے ہیں ملک کی خاطر تو ٹھیک ہے، وہ بات جو ہے وہ کریں، ادروائز کوئی نہیں. تو عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے، اور یہ جو اپنی کال ہے 24 نومبر کی، اس کے اوپر خان صاحب نے اسٹیمپ لگا دی ہے. دوسری طرف جی حکومت ڈری ہوئی ہے، اس قدر ڈری ہوئی ہے خاص طور پر سوشل میڈیا سے، عمران خان صاحب سے تو ویسے ہی وہ ڈری ہوئی ہے کہ اب اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے فتوے لگا رہی ہے کہ وی پی این کا جو استعمال ہے وہ غیر شرعی ہے. یعنی کہ ایک تو آپ انٹرنیٹ بند کر دیں، معلومات تک رسائی کو بند کر دیں، ٹویٹر کو آپ بند کر دیں، اور کوئی شخص اس کو اگر استعمال کرنا چاہے، وی پی این لگا کر وہ ٹویٹر استعمال کر رہا ہے تو فتویٰ دلوا رہے ہیں جی کہ یہ غیر شرعی ہے. مطلب آپ دیکھیں یہ عقل ان کی مت ماری گئی ہے، ان کی اس قسم کی بھی یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو اعلامیہ ہے وہ جاری ہوا ہے. اور اس کو اینگل کس طرح سے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اینگل یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ غیر قانونی مواد یا جو بلاک ویب سائٹس ہیں ان تک رسائی حاصل کرنا شرعاً ناجائز ہے. یعنی کہ یہ جو فحش ویب سائٹس ہیں ان کا ذکر کر کے اور اس کو جو ہے وہ گھما پھرا کے بات کر کے بتانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ان ویب سائٹس تک وی پی این کے ذریعے رسائی حاصل کی جاتی ہے، اسی لیے یہ غیر شرعی ہے. حالانکہ وی پی این کے ذریعے، بلکہ پاکستان میں تو وی پی این کا استعمال تب زیادہ بڑھا جب آپ نے ٹویٹر کے اوپر پابندی لگائی ہے. تو لوگ جو زیادہ تر استعمال کر رہے ہیں وی پی این وہ ٹویٹر تک رسائی کے لیے استعمال کریں. آپ کا اپنا جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف وہ ٹویٹر کو وی پی این کے ذریعے استعمال کر رہا ہے، اور ٹرمپ جب صدر بنا تو ٹرمپ کو جو ہے مبارکباد اس نے اسی ٹویٹر کے اوپر دی ہے. تو پھر تو سب سے پہلے آپ اپنا جو وزیر اعظم ہے اس کو روکیں گے، وہ غیر شرعی جو کام ہے وہ کر رہا ہے. یہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کی جانب سے یہ جو اعلامیہ وہ جاری کیا گیا. اور کل وہ ایک تقریر بھی میں سن رہا تھا، طاہر اشرفی صاحب، ان کو علامہ مولانا کہنے کا بھی دل نہیں کرتا، وہ بھی سیم اسی طرح کی جو بات ہے وہ کر رہے ہیں. اور کل جب ان کا میں نے بیان سنا تو اس ٹائم ہی میں سمجھ گیا کہ اب ان کی تکلیف اس قدر بڑھ گئی ہے سوشل میڈیا سے کہ یہ وی پی این کے اوپر پابندیاں لگائیں گے کہ کسی طرح سے سوشل میڈیا کو روکا جائے. لیکن وی پی این کے اوپر آپ کبھی پابندی لگا ہی نہیں سکتے. ایون کہ آپ دیکھ لیں چائنا کے اندر بھی، وہاں پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی بہت سارے لوگ بیٹھ کر جو ہے وہاں پر تو اوور آل یوٹیوب فیس بک کچھ بھی نہیں ہے نا، پھر بھی لوگ وہاں پر بیٹھ کر استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر ان کے پاس یہ نہیں ہے نا یوٹیوب یا فیس بک، تو ان کے پاس اور بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، ان کی اپنی سیٹلائٹس ہیں، ان کا اپنا انٹرنیٹ ہے، وہ اسی وجہ سے بھی آج ترقی یافتہ ہے. تو ان کے حالات کو اپنے حالات سے پہلے تو کمپیئر نہ کریں. تو بہرحال جی یہ بھی اب کوششیں ہو رہی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی 2 خبریں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی. پہلی خبر تو یہ ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے. جب آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو مزید 2 سال کا جب وہ کیا گیا، اب جو آرمی چیف ہے وہ 5 سال کے لیے ہوا کرے گا، تو اس کے اگینسٹ جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی. بالآخر جی یہ جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے، اور سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں
7 رکنی وہ آئینی بینچ 20 نومبر کو اس کیس کی جو سماعت ہے وہ کرے گا. اور درخواست جو ہے جی محمود اختر نقوی جو ہے ان کی جانب سے دائر کی گئی ہے, اور اس 7 رکنی بینچ میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی واپسی ہوئی ہے. ویسے تو 2 روز سے جو آئینی بینچ کیسز کی سماعت کر رہا تھا یہ 6 رکنی بینچ تھا, تو جسٹس عائشہ ملک اب جو نیکسٹ آئینی بینچ ہوگا اس میں شامل ہوگی, یعنی کہ نیکسٹ ہفتے کی یہ جو کاز لسٹ ہے وہ جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو خیر جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں جو بینچ ہے مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کچھ چھیڑنا ہے کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے تو اس کے اوپر سٹیمپ ہی لگانی ہے, بس ٹھیک ہے جی پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ نے جو کچھ کر دیا ہے وہ بس کر دیا, وہ بس پھر وہی اسی طرح سے رہے گا. ظاہر سی بات ہے اسی پارلیمنٹ نے ہی یہ جو ترمیم تھی 26ویں وہ کی, اور اسی کے نتیجے میں ہی جسٹس امین الدین خان صاحب کو بنایا گیا آئینی بینچ کا سربراہ, اور یہ بھی بنایا بینچ حکومت نے. تو حکومت کے مخالف جو فیصلے ہیں وہ پھر اس بینچ سے کیسے آ سکتے ہیں, اس چیز کی توقع بالکل بھی نہ رکھی جائے. بہرحال یہ درخواست ہے سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے. خبریں اب چلیں گی کہ دیکھیں جی یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے. پھر اسی طرح سے جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابات 2024 جو ہیں اس میں جی 3 مقدمات ہیں 3 حلقوں کے, ان میں مبینہ دھاندلی کے اگینسٹ درخواستیں تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, یہ بھی سماعت کے لیے مقرر کی جا چکی ہیں, اور اسے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہوگا وہ 20 نومبر کو سماعت کرے گا. اچھا یہاں پر ایک اور بات میں کہنا بھول گیا کہ یہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا معاملہ ہے جسے سپریم کورٹ کا آئینی بینچ سننے جا رہا ہے, تو اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں کون سی آئین کی تشریح کا اس طرح کا معاملہ ہے جو 7 رکنی بینچ سن رہا ہے. یہ سمپل بینچ بھی سن سکتا تھا. بہرحال جی اس کے سامنے لگا دیا گیا ہے. اب یہ جو الیکشن دھاندلی کا کیس ہے جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سننے جا رہا, اس بینچ میں ایک تو جسٹس عرفان سادات اور جسٹس عقیل عباسی صاحب ہیں. PB 28, PB 44 اور PB 45 یہ 3 حلقے ہیں جی. ان تینوں حلقوں میں چیلنج ہوا تھا دھاندلی کی بنیاد کے اوپر, تو اسے بھی سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر کر لیا ہے. تو بہرحال جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں, ان کے بینچ سے کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ آئین و قانون کے مطابق کچھ جو فیصلے ہیں وہ آئیں گے, لیکن میرے خیال سے سپریم کورٹ جہاں سے بے توقیر ہونا شروع ہوئی اب تو مبینہ طور پر مکمل بظاہر جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا گیا نا سپریم کورٹ پر, اور جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور جو تھے وہ بڑے فرنٹ فوٹ پر تھے ان سارے معاملات میں کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. تو جسٹس منصور یا جسٹس اطہر وہی ہیں کہ جب سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 90 دن میں الیکشنز کا فیصلہ دیا تھا تو اس وقت دھڑا دھڑ جو ہے وہ کچھ فیصلے بھی آ رہے تھے, اضافی نوٹ بھی آ رہے تھے, اور یہی 2 ججز تھے جو کہ ان کے مخالف جا کر کھڑے ہوئے تھے, اور عدلیہ کی بے توقیری کا جو سلسلہ تھا وہ وہیں سے شروع ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس وقت امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا اور ان ججوں نے اپنے چیف جسٹس کا ساتھ نہیں دیا تھا. اور پھر بعد میں جب قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس بنے, حقیقت ان کے سامنے آیا ہوئی, اس وقت شاید دیکھنے سے قاصر تھے, تو تب مختلف اس میں کہنا شروع ہو گئے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر تو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. تو اگر کیا جانا چاہیے تو اس وقت کیوں نہیں ہوا تھا, کیوں آپ اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ اس وقت تو شاید خوشیاں منائی گئیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ جیت گئے ہیں اور ہم بڑے آئین پسند ہیں, ہم بڑے قانون پسند ہیں. تو بہرحال یہ اسی کا ایک مکافات عمل بھی ہے, لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں آج ان کے سامنے لگ گیا. اب بالکل اب ان کے اختیار میں بھی خیر کوئی چیزیں اس طرح سے نہیں رہی. آپ کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہی بے اختیار ہو گیا تو باقی کیا. تو یہ جی کچھ عام ترین تفصیلات تھیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.